कराची में फौज आखिर कब तक तलब की जाएगी? दायमी अमन के लिए पुलिस रिफॉर्म्स नागुज़ीर करार। खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम या नया सूबा? खुदा ना में जोली पिला के आप सब पार्लियामेंट आप सब पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस रिफॉर्म्स को आप इस असेंबली से पास करा दीजिए। फाटा की आईनी हैसियत पर सियासी बहस में तेजी। पाकिस्तानी मईशत को दरपेश चैलेंजेस, मुआशी सूरत-ए-हाल इंतहाई मुस्बत करार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 28 साल पहले 1989 में पहली मर्तबा भारी बूट कराची की सड़कों पर नजर आए और उसके बाद कई सियासी हुकूमतें आकर चली गई, लेकिन भारी बूटों की वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। 2013 में जिस कराची ऑपरेशन का आगाज किया गया, उसमें इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक मर्तबा फिर कराची में स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग की वारदातों में इजाफा हो रहा है और हुकूमत इजलास पे इजलास मुनक्किद किया जा रही है। दूसरी जानिब क्या सवाल ये भी पैदा होता है, पुलिस रिफॉर्म्स के जरिए इस मसले को कंट्रोल किया जा सकता है? इस पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाऊं, आइए देखते हैं कि आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने अपने दिल के फपोले किस तरह फोड़े। ये पुलिस को बैसाखियों पे लाया कौन? 1995-96 के ऑपरेशन में यहां पर रेंजर्स आर्मी नहीं थी। वो ऑपरेशन सिंध पुलिस ने सिंगल हैंडेडली खुद एग्जीक्यूट किया था। उसी ऑपरेशन को सियासत की नजर करके उन पुलिस अफसर को एक एक करके चुन चुन के शहीद किया गया। कराची की सड़कों पे, मस्जिदों में, गलियों में किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये थे आईजी सिंध एडी ख्वाजा, जिनका कहना था कि 1996 में जिन पुलिस एहलकारों ने कराची ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उन्हें चुन चुन कर बाद में कत्ल किया गया और उनके जो कातिल हैं आज आला ऐवानों में बैठे हैं। आईजी सिंध एडी ख्वाजा के इसी बयान पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है साबिक आईजी पंजाब शौकत जावेद साहब, जबकि हमें ज्वाइन करेंगे अफजल नदीम डोगर, कराची से सीनियर सहाफी हैं। शौकत जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किसी भी सूबे का जो आईजी होता है वो एक आला इंतजामी ओहदे के अलावा कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस भी कैरी करता है, तो आप समझते हैं कि एडी ख्वाजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 96 ऑपरेशन करने वाले पुलिस एहलकारों को चुन चुन कर मारा गया, पॉलिटिकली इनकरेक्ट है सिंध में रहते हुए? नहीं, ये जो बात ख्वाजा साहब ने की है ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। दरअसल ये जो कराची ऑपरेशन है इसकी एक हिस्ट्री है। अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं उसको थोड़ा सा बयान करना चाहूंगा। ये सबसे पहले जब ये हालात खराब हुए और यहाँ पे टारगेट किलिंग और मैस मर्डर शुरू हुए तो 92 में उस वक्त की हुकूमत ने, जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने असेंबली से, पार्लियामेंट से पास कराया कि फौज वहां पे बाख्तियार अदारा होगी और फौज की सरकर्दगी में पहली मर्तबा ऑपरेशन शुरू हुआ और पुलिस और रेंजर्स में फौज की इमदाद की, वो उसके सब्सिडरी अदारे थे। कोई एक साल के अंदर हालात उसी तरह से दुरुस्त हो गए जैसे अब वाले ऑपरेशन में ठीक हो गए हैं। लेकिन चूंकि कोई देर पा सस्टेनेबल काम नहीं किया जाता, तो जैसे ही वो ऑपरेशन खत्म हुआ तो 2-3 साल के बाद हालात फिर उसी जगह पर पहुंच गए जहां पे 1992 से पहले थे। अब 95 का टाइम आ गया। 95 में वो जो बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी और उस वक्त वो जनरल बाबर थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे। जी शौकत जावेद साहब कंटिन्यू कीजिएगा। कराची ऑपरेशन के नाम से फिर एक ऑपरेशन शुरू किया और इस वक्त पुलिस और आईबी जो थी वो फ्रंट में थी और रेंजर्स और आर्मी को कोई काम नहीं दिया गया था। ये ऑपरेशन भी कामयाब रहा। इसमें बहुत गिरफ्तारियां भी हुई और कुछ किलिंग्स भी हुई। उस वक्त कुछ लोग पुलिस मुकाबलों में मारे भी गए और दोबारा हालात बिल्कुल उसी तरह दुरुस्त हो गए जैसे 92 के ऑपरेशन में हुए। लेकिन ये भी देर पाना हुआ। जैसे ये ऑपरेशन खत्म हुआ उसके बाद दोबारा फिर कोई 1-1.5 साल के बाद फिर हालात वहीं के वहीं चले गए। तो शौकत जावेद साहब, मसला क्या है? क्या जब भी कराची में ऑपरेशन किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस काटी जाती हैं, जड़ का खात्मा नहीं किया जाता? और जब किसी सूबे का पुलिस चीफ ये कहे कि कातिल आला ऐवानों में बैठे हैं तो फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है उन लोगों के लिए जो कि पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं। ये वैसा बात यह है जिसका काम उसी को साजे।
तमाम दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है, ये कहीं आर्मी या रेंजर जाके नहीं करती। हम पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते, हम पुलिस का एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं बनाते जिसके तहत पुलिस एक इम्पार्शियल अदारा बने जो कि तमाम किस्म की सियासी इंटरफेरेंस से आजाद हो और प्रोफेशनल पुलिस हो। चले शौकत जावेद साहब जरा यहाँ पे तवक्कुफ कीजिएगा, इस वक्त मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अफजल नदीम डोगर को अपने साथ। अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत अच्छी बात की शौकत जावेद साहब ने कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठींगा बाजे। सूरत हाल ये है कि कराची के अंदर जो पुलिस का चीफ है, जो पूरे सूबे की पुलिस का चीफ है, वो जब ये कहता है कि कातिल आला ऐवानों में बैठे हैं, पिछले ऑपरेशंस के एहलकारों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो बहुत अच्छी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस सूबे में जो पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं उनके मोराल की क्या सूरत हाल होगी। देखिए, एक्चुअली जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं उस वक्त एडी ख्वाजा साहब खुद सिंध में थे, पुलिस में थे और किसी न किसी ओहदे पे काम कर रहे थे। ये नहीं तो इनके साथ के और बहुत सारे पुलिस अफसरान थे। ठीक है, ऑपरेशन जब खत्म हुआ, पाकिस्तान रेंजर्स ने अपने लोगों को जो है वो सेफ साइड पे ट्रांसफर किया, उनको इंटीरियर सिंध या दीगर जगहों पे पोस्टिंग्स दी और कुछ अरसे के लिए इन कराची के जो अफसरान थे, जो कराची ऑपरेशन के, इनको भी सिंध में पोस्टिंग्स दी। बहुत जाने बचाते फिर रहे थे, अपनी छुपते फिर रहे थे और उस वक्त के बाद जो है एक वक्त जब आया ऐसा तो उसके बाद उनको लावारिस कर दिया गया। उनको कराची के अंदर मकसद मुख्तलिफ लोगों के पास पनाह लेते थे। कराची के बाहर पंजाब में गए, वो बलूचिस्तान में गए और दीगर उस पर गए। तो बात ये थी कि उसकी जिम्मेदारी रेंजर की तो नहीं थी कि पुलिस अफसरान को प्रोटेक्ट करती, या हुकूमत की तो नहीं थी, उस वक्त इन्हीं पुलिस अफसरान की थी जो कि मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर रहे थे। ये उनको प्रोटेक्ट करते, इनको कंटिन्यूली पोस्टिंगों पे रखते या उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते तो कम से कम उनकी पोस्टिंग होती। तो पोस्टिंग भी उनके ले ली गई, उनकी सिक्योरिटी के जो 2-2, 4-4 उनके साथ लोग थे वो भी ले लिए गए। तो बेदस्तोपा थे बिल्कुल, वो निहत्ते थे, तन तनहा यहाँ घूमते थे। इसी तरीके से उनको एक एक करके जो पुलिस अफसरान को मारा गया। लेकिन डोगर साहब, ये किस तरह का कामयाब ऑपरेशन था? अगर 1996 की बात की जाए जिसके बाद पुलिस अफसरान अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं, दूसरे सूबों में, सूबे के दूसरे शहरों में पोस्टिंग्स लेते फिर रहे हैं, ये किस तरह का कामयाब ऑपरेशन था? तो वो तो असल में स्ट्रेटजी जो थी वो तो हुकूमत की थी। जब पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब आर्मी ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, फिर वो रेंजर को टेक ओवर किया गया, फिर उसके बाद बेनजीर साहबा की हुकूमत थी, नसीरुल्लाह बाबर थे, हम खुद वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे तो सारे चीजें इन्वॉल्व थे। जाहिर है उस वक्त जो स्ट्रेटजी थी यही थी कि जो इस वक्त कराची में तालिबान या दीगर कलदम तंजीमों के लिए की जा रही है, गो के पॉलिटिकल पार्टी जैसे कैमकम के खिलाफ भी ऑपरेशन हुआ, उसमें तो इसके लोगों को 92 की तर्ज पे वो नहीं किया गया। 92 की तर्ज पे जो ऑपरेशन इस वक्त कराची में किया गया या किया जा रहा था तो उसमें वो तो टीटीपी के लोगों या कलदम तंजीमों के जो लोग थे उनके खिलाफ किया गया या गैंगवार के लोगों को इस तरीके से मारा गया। 1 या 2 किलिंग्स हुई हैं पॉलिटिकल पार्टी की भी। तो डोगर साहब, अगर आप 1996 के ऑपरेशन का कंपैरिजन 2013 के ऑपरेशन से करें तो आपको नहीं लगता कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है? एक मरतबा फिर जो 2013 के कराची ऑपरेशन में कामयाबियां हासिल की गई थी वो एक मरतबा फिर साइड लाइन पे हो रही है, टारगेट किलिंग में इजाफा हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है। नहीं, अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज थी। अब इन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज या एमकेएम या दीगर जो दहशतगर्द ग्रुप थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है वो बहुत ही डिफरेंट नौयत की थी, बिल्कुल ही टारगेटेड थी। पहले जो ऑपरेशन हुआ उसमें गो के काफी हद तक जो था वो इन्होंने जो मुख्तलिफ किस्म के जो कारकुन थे, छोटे लेवल के लोग थे, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की थी और उनको भी उसमें किलिंग हुई थी। जाहिर है एक अगर किसी घर के अंदर एक अगर दहशतगर्द था, अगर हम फर्ज कर लेते हैं, तो उस घर से रिलेटेड जो और लोग थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनके साथ भी इस तरह की नाइंसाफियां हुई उस ऑपरेशन के दौरान, जिसके नतीजे में अमल का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होता है तो वो सूदमंद साबित नहीं हुआ। फिर उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ की जो हुकूमत आई उसमें काफ़ी लोगों को प्रमोट किया, जाहिर है जो उन लोगों को एडजस्ट किया, नौकरियां मिली, उनके लोगों को, उनकी फैमिलीज को वो किया, तो जाहिर है वो उस अंदाज से फिर दोबारा से वो एक्टिव हुए। ठीक है डोगर साहब, यहां पे जरा तवक्कुफ कीजिएगा। शौकत जावेद साहब, एक मरतबा फिर आपकी जानिब आना चाहूंगा। जिन पुलिस रिफॉर्म्स का आपने जिक्र करना शुरू किया था, वो पुलिस रिफॉर्म्स किस तरह मुमकिन है उस सूबे में जब कराची में और सिंध में जो पुलिस चीफ है वो ये कह रहा हो कि कातिल आला ऐवानों में बैठे हैं, और अगर इस तरह की रिफॉर्म्स होती भी हैं तो आप नहीं समझते कि वो सिर्फ और सिर्फ आई वॉश होंगी? देखिए जी, पुलिस रिफॉर्म्स की जो सबसे बुनियादी चीज है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पुलिस लॉ है। जो पुलिस का कानून है वो इतना डिफेक्टिव है कि 1861 वाले कानून को मीनिंगफुल तरीके से पहली मरतबा 2002 में एक फौजी हुक्मरान ने पुलिस ऑर्डर से तब्दील किया, और जिसमें इस चीज की काफी उसमें एश्योरेंस दी गई थी
کہ یہ ایک پروفیشنل پولیس ہوگی جس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہو سکے گی. لیکن جیسے ہی سیاستدان واپس آئے پہلے تو انہوں نے اس میں اتنی زیادہ امینڈمنٹ کی کہ اس کو دوبارہ پولیٹیسائز کر دیا. اور جب موجودہ حکومت آئی ہے جو پیپلز پارٹی کی 2008 میں, تو انہوں نے وہ پورے کا پورا. شوکت جاوید صاحب, اب اس مسئلے سے نکلا کیسے جائے؟ اب اس مسئلے سے نکلا کیسے جائے؟ جب تک آپ ایک ایسا قانون نہیں بنائیں گے جو دنیا کے تمام جمہوری ملکوں میں ہے کہ جس میں پولیس جو ہے وہ بالکل پروفیشنلی آزاد ہوتی ہے اور اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوتی, جیسے کہ اب خیبر پختونخوا میں ایک قانون بنا ہے اس طرح کا, جب تک کہ اس طرح کا قانون نہیں بنے گا آپ جو مرضی آپریشن کرتے رہیں, اس کا نتیجہ 1 سال 2 سال رہے گا, اس کے بعد آپ واپس پیور زیرو پہ آ جائیں گے. یہ جو موجودہ آپریشن ہے یہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے. یہ میں آج آپ کو آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں, یہ اس وقت تک رہے گا جب تک یہ رینجرز اور پولیس اس طرح کے کام کرتے جائیں گے. یہ کب تک ایسے کریں گے؟ بڑی اہم بات کی آپ نے شوکت جاوید صاحب, ذرا توقف کیجئے گا. ڈوگر صاحب, کیا آپ شوکت جاوید صاحب کی اس بات کی تائید کریں گے کہ کراچی کا جو موجودہ آپریشن ہے یہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے, اور جب تک سندھ پولیس کو پولیٹیکل انفلوئنس سے آزاد نہیں کیا جائے گا سندھ میں کبھی اور کراچی میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکے گا؟ ویسا بالکل حقیقت ہے یہ بات تو, اور اگر یہاں رینجرز بھی ہے یا اگر دوسرے کسی ادارے کو انوالو کریں تو وہ اپنے پاس تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ لوگوں کو پکڑتی ہے, پکڑنے کے بعد ان کے جو مقدمے ہوتے ہیں وہ انہی تھانوں میں درج کرتی ہے, وہی پولیس کے پاس جاتے ہیں, انویسٹیگیشن پولیس کرتی ہے, کورٹ کے اندر پولیس ان کو لے کے جاتی ہے, تو سارا ان کا جو ثبوت شواہد ہیں وہ پولیس پیش کرتی ہے, سزائیں بھی پولیس ہی دلاتی ہے. گو کہ اس کے پیچھے تو ڈوگر صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہمیں پولیس ریفارمز کی نہیں, ہمیں پولیٹیکل ریفارمز کی ضرورت ہے سندھ میں. جی ہاں, آج جو بات کی ہے بیسیکلی جو آئی جی سندھ نے, دراصل وہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ قاتل جو ہے ایوانوں میں بیٹھے ہیں. تو جو پچھلا جو دور تھا جو پرویز مشرف کے بعد شروع ہوا تھا, اس کے اندر جو کراچی کے اندر جو مختلف جیلوں کے اندر لوگ تھے جو پچھلے دور میں گرفتار ہوئے, ان کو سزائیں ہوئیں, ان میں 8 یا 9 تو ایسے اس وقت پارلیمنٹیرین ہیں ہمارے جو پیرول پہ تھے, پیرول پہ رہا ہونے کے بعد وہ غائب ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑے, الیکشن لڑنے کے بعد وہ اسمبلیوں میں موجود ہیں. اس وقت 7 یا 8 لوگوں کی فہرست ابھی پچھلے دنوں بنائی گئی تھی جو پیرول پہ رہا ہوئے تھے. ظاہر ہے وہ پولیٹیکل سارا سیٹ اپ تھا اس وقت بھی, اور ابھی بھی سندھ کے اندر اگر عمل دیکھیں ہم, گو کہ یہ کوشش کر رہے ہیں نئے آئی جی, انہوں نے پولیس میں ابھی بھرتیاں کی ہیں بڑی زبردست طریقے سے, اور ان کو جو اچھے طریقے سے اچھے لوگوں کو اور جینین لوگوں کو انہوں نے بھرتی کی ہے, اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے پچھلی بھرتیوں میں بھی, اور ابھی بھی اپنے طور پہ وہ کوشش کر رہے ہیں. وہ جو آج جو ان کو جس اسٹیٹ فورم پہ انہوں نے بات کی ہے تو اس میں اصل میں ان کو بہت شکریہ افضل ندیم ڈوگر صاحب آپ کے وقت کے لیے, بہت شکریہ شوکت جاوید صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, اے ڈی خواجہ نے, آئی جی سندھ نے آج جو باتیں کی ہیں یہ وہی اے ڈی خواجہ ہیں جنہیں پچھلے دنوں گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے جبری رخصت پر بھیجا گیا تھا, اور اس کے بعد اس جبری رخصت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے سٹے دیا تھا, اور وہ سٹے پر اپنی نوکری کے دن پورے کر رہے ہیں. اس کے باوجود اے ڈی خواجہ کے بیان سے یہی لگتا ہے کہ انہیں ابھی تک نوکری کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا ہے. دوسری جانب شوکت جاوید صاحب کی اس بات میں بہت وزن ہے کہ پولیس ریفارمز ایک جانب, لیکن دوسری جانب پولیٹیکل ریفارمز کی بھی بے حد ضرورت ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ عوام سے پوچھو, اور تم اس کے باوجود کہ دعوے دار ہو کہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے کیوں فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ ایک بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ آپ انضمام کی تجویز لائیں, آپ الگ صوبے کی تجویز لائیں, آپ پرانی پوزیشن کو بحال کرنے کی تجویز لائیں, لیکن وہ اس وقت منظور ہوگی جب قبائل کا عوام اور اس کی اکثریت اس کو ووٹ دے گا. یہ تھے مولانا فضل الرحمان جن کا کہنا تھا کہ فاٹا میں اصلاحات سے پہلے فاٹا کے عوام سے ریفرینڈم کرایا جائے. دوسری جانب قومی اسمبلی میں فاٹا کے پارلیمانی لیڈر شاہ جی گل آفریدی نے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے 12 مارچ تک فاٹا اصلاحات پر عمل درآمد شروع نہ کیا تو اس کے بعد قبائلی عوام اسلام آباد کی گورنمنٹ انسٹالیشنز میں کام روک دیں گے, کیونکہ فاٹا کی جو 9 ایجنسیز ہیں ان میں آج بھی
کالج، ہسپتال، یونیورسٹی اور صاف پانی آزادی کے 70 سالوں کے بعد بھی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ شاہ جی بڑے معصوم آدمی ہیں، پچھلے 70 سالوں میں جو اصلاحات ممکن نہیں ہو سکی ہیں اگلے 33 سالوں میں کس طرح ممکن ہو سکیں گی، اسی پر اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے افرا صاحب کٹک، رہنما ANP کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعجاز محمد صاحب، ماہر قانون ہیں۔ افرا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ فاٹا میں اصلاحات کا ہر کچھ عرصے کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ اصلاحات ممکن نہیں ہو پاتی، اور اب تو وفاقی کابینہ نے ان اصلاحات کو اپنے ایجنڈے سے نکال بھی دیا ہے۔ دیکھیے جی، یہ اصلاحات تو اس کمیٹی کی سفارش تھی جو موجودہ حکومت نے مقرر کی تھی، اور اس کمیٹی نے دورے کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ فاٹا کے عوام کی اکثریت خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام۔ جی افرا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی کنٹینیو کیجئے گا۔ جی میری گزارش یہ ہے کہ کمیٹی کا کہنا یہ تھا کہ فاٹا کے عوام کو عدلیہ کا حق دیا جائے، ان کو پاکستان کے شہریوں جیسے بنیادی حقوق دی جائیں جو آئین میں درج ہیں۔ تو اس کے لیے موجودہ حکومت نے خود ایک پروسیس شروع کیا تھا۔ اب عجیب و غریب عمل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت کی 2 اتحادی پارٹیاں ان اصلاحات کی مخالفت میں لگی ہوئی ہیں، جٹی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف فاٹا کے عوام اور سیاسی پارٹیوں کی اکثریت اس ریفارمز کی حق میں ہے، اصلاحات کے حق میں ہے۔ اور کل فاٹا کے عوام نے اسلام آباد میں بہت بڑا ایک جلسہ بھی کیا تھا، تو لیکن اس کے باوجود حکومت نے آج کی کابینہ کے اجلاس سے ایک ایجنڈے سے اس مسئلے کو نکال دیا ہے۔ اس سے ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ایسے نظر آ رہا ہے کہ فاٹا کو جیسے 70 سال تک نوآبادیاتی نظام کی لپیٹ میں رکھا گیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے افرا صاحب یہاں پہ ذرا توقف کیجئے گا۔ اعجاز محمد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پچھلے 70 سالوں میں فاٹا اصلاحات نہیں ہو سکی اور فاٹا کے عوام کو پاکستان کی مین سٹریم میں شامل نہیں کیا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اب مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کی جو مخالفت ہے وہ فاٹا کے عوام کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ جی ہیلو، جی اعجاز محمد صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل میں آپ کو سن سکتا ہوں۔ دیکھیے جس طرح خٹک صاحب نے کہا کہ وہاں کے جو عوام ہے 2 کروڑ تک جو لوگ ہیں، وہاں پر اعلیٰ عدالتوں کی جورسڈکشن نہیں ہے، وہاں پر بنیادی حقوق جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے، اور آرٹیکل 1 کے مطابق فاٹا جو ہے وہ پاکستان کا علاقہ ڈکلیئر ہو چکا ہے، لیکن وہاں پر پاکستان کی آئین ایکسٹینڈ نہیں ہے۔ اب فاٹا کی جو صورتحال ہے، فاٹا کے لوگ اپنے سٹیٹس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جیب میں جو ID کارڈ ہوتا ہے اور اس پہ جس ایجنسی کا بھی ایڈریس ہوتا ہے، تو اس ملک میں ہمارے ساتھ 2 نمبر شہری کا سلوک کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو علاقہ غیر کے نام سے چھٹکارا چاہیے، ہم علاقہ غیر نہیں ہے۔ میرے خیال سے ساری دنیا میں ہم دیکھیں تو آزادی کی تحریکی چلتی ہے، صرف یہی ایک فاٹا ہے، یہی محب وطن لوگ ہیں کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں جو بل جمع کیا ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بنیادی حقوق دو، جورسڈکشن دو سپیریئر کورٹس کی، اور ہمیں پاکستانی بناؤ، ہم محب وطن ہے۔ فاٹا کے بغیر، پاکستان کے بغیر فاٹا کے لوگ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ تصور نہیں کرتے، اسی لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے سٹریم دائرے میں ہمیں لے آؤ۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں 2016 کی، اس وقت اس زمانے کی بات کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمیں 100 اور 200 سال کی پرانی تاریخ سامنے رکھتے ہیں کہ ہم بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ گدمک معاہدے کی بات کرتے ہیں، ہم سپیریئر کورٹس کی بات کرتے ہیں، وہ 200 سال پرانی رواج کی بات کرتے ہیں، ہم یہاں پر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیں وہ غلیظ، وہ گندا جو ملک وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، مشر نہیں ملک، جو کہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن میں وہ ایک نوکر کی حیثیت ادا کرتا ہے، ہمیں وہ اس رواج اور جرگے کی بات کرتے ہیں۔ جب تاریخ کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم ضرور یہ کہیں گے کہ یہ FCR، یہ کالا قانون جب بلوچستان سے، جب محمود خان کے گاؤں گلستان سے، جب پختونخوا سے، ڈی خان سے، میاوالی سے، ملکنڈ سے، جب یہ کالا قانون ختم ہو رہا تھا تو اس وقت
یہ لوگ جو ہے یہ ملا ازم کی جو سوچ پر جو بات کرتے ہیں، جو فاشزم کی سوچ کو جو بات کرتے ہیں، اور یہ سرمایہ دار جو ان دونوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کبھی وہ تحریک چلائی اس بڑی اہم بات کی آپ نے اعجاز محمد صاحب. ذرا یہاں پہ توقف کیجئے گا. اس وقت مجھے جوائن کیا ہے اسماعیل خان صاحب نے، سینئر صحافی ہیں پشاور سے. اسماعیل صاحب، آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فاٹا کے عوام کو بنیادی آئینی حقوق سے محروم رکھنا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی کیا مصلحت تھی؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف، کیا اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی کو ری تھنک کر رہی ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی انٹرسٹ تھے اس سسٹم کو، اسٹیٹس کو ریٹین کرنے کا، میرے خیال میں اب وہ وجوہات نہیں رہی. اسٹیبلشمنٹ خود بھی چاہ رہی ہے. اس میں ضرور اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے کہ پیس آف ڈیولپمنٹ یا ٹرانزیشن کیا ہونا چاہیے، کس قسم کی فیزز، کتنے فیزز میں ہونا چاہیے، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں اوور آل جو اس وقت تھنکنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ہے کہ ٹرانزیشن ہونی چاہیے. فاٹا تو اس کا مطلب یہ ہوا اسماعیل صاحب کہ جو مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے عزائم کے راستے میں رکاوٹ ہیں؟ میرے خیال میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے راستے میں رکاوٹ، صرف ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ اوور آل ٹرانزیشن جو ہے، جو ٹرانسفارمیشن جو ہونے جا رہی ہے، اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ان کا آرگومنٹ جو ہے وہ it does not hold any water at all, it doesn't carry any weight at all. اب مجھے بتائیں ایسٹ تیمور اور اسکاٹ لینڈ کے ریفرینڈم کا فاٹا کے ریفرینڈم سے کیا تعلق ہے؟ I just fail to understand. It's ridiculous کہ اس قسم کی آرگومنٹس لا کے وہ خواہ مخواہ کے لیے ایشو بنا دیتے ہیں. لیکن مجھے اس سے سب سے بڑی حیرت اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ 5 مہینے اگست میں یہ رپورٹ انہوں نے پریزنٹ کی تھی سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی نے پرائم منسٹر کو اگست میں، اور اٹ از بین 5-6 months، 5 مہینے تک گورنمنٹ کیا کرتی رہی؟ اگر ان کو پتا تھا کہ ان کے الائز جو ہیں اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کو ریزرویشنز ہیں، ٹھیک یا غلط اس سے قطع نظر، تو 5 مہینوں میں انہوں نے وہ کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بالکل ٹھیک ہے اسماعیل صاحب، ذرا یہاں پہ توقف کیجئے گا. افرا صاحب خٹک صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا. نون لیگ کے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ فاٹا میں آئینی اصلاحات کی جائیں گی، اور 5-6 مہینے پہلے بھی اس طرح سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا گیا. تو اسی طرح نون لیگ جو ہے ٹائم گین کرتی جا رہی ہے اگلے الیکشن سے پہلے. جی، اس سے ہمارے صوبے میں اور چھوٹے صوبے میں بہت سے خدشات نے جنم لیا ہے. ایسے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اصلاحات کی بات کی، لیکن اب جب ان کو نظر آنے لگا کہ یہ صوبے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، فاٹا اور خیبر پختونخوا اکٹھے ہو جائیں گے، تو یہ جو ڈیموگرافکس ہیں، اس سے تھوڑی سی آبادی کے تناسب کی وجہ سے فرق پڑ جائے گا، NFC ایوارڈ، قومی اسمبلیوں کی ممبروں کی تعداد وغیرہ. تو انہوں نے اپنے اتحادیوں کو اشارہ کیا ہے کہ وہ اصلاحات کی مخالفت کر ڈالے تاکہ حکومت کو اصلاحات کو مؤخر کرنے کے لیے بہانہ ہاتھ آ سکے. اس لیے خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ فیڈریشن کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یعنی افرا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی میاں نواز شریف کے اشارے پر فاٹا اصلاحات کی مخالفت کر رہے ہیں تاکہ نواز شریف پر کوئی الزام نہ آئے؟ جی دیکھیں، وہ نواز شریف کے سیاسی اتحادی ہیں. جی، مولانا صاحب تو کابینہ میں شامل ہیں، اچکزئی صاحب کے ساتھ ان کی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اور ان کے بھائی گورنر ہیں جو وفاق کے نمائندے ہیں. تو ایک طرح سے ان کا تو سیاسی ساتھ تو ہے نا، اس کی تو تردید نہیں کر سکتا کوئی کہ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر حکومت کے تو انہیں چھوڑا نہیں ہے. حکومت کے اندر رہتے ہوئے، اتحاد برقرار رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سوال تو اٹھے گا. لوگ تو پوچھیں گے کہ کیسے حکومت کے اتحادی جو ہے وہ ریفارم اصلاحات کے ایجنڈے کی مخالفت کے لیے جت گئے ہیں. ٹھیک ہے افرا صاحب ذرا توقف کیجئے گا یہاں پر. اعجاز محمد صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا. دوسری جانب خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ فاٹا کے علاقے کو خیبر پختونخوا کے اندر ضم کر دیا جائے. اس کے بعد جماعت اسلامی نے بھی اس سے ملتی جلتی باتیں کی تھی، لیکن ایک خاص حد کے بعد ساری سیاسی جماعتیں خاموش کیوں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک پارٹیز کا تعلق ہے تو 2 مرتبہ اس پہ APC بلائی گئی ہے اور اس میں سارے پارٹیز موجود تھی. بلکہ ایک میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان کے بھائی عطا الرحمان صاحب بھی موجود تھے،
اور اس میں موجودہ گورنر صاحب بھی موجود تھے, سراج الحق صاحب موجود تھے, شیرپاؤ صاحب موجود تھے, خورشید شاہ صاحب موجود تھے, سارے پارٹیز کے لوگ موجود تھے, اور اس میں مولانا طور رحمان صاحب کا سائن بھی ہے کہ انہوں نے ہم سے ایگری کیا ہے. وہ تحریر نامہ ہمارا پاس پڑا ہے, اب بھی موجود ہے. دیکھیے جی, یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, یہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ بڑا بہت ہی حساس معاملہ ہے, اور اس سے بہت زیادہ خدشات جو ہے اب وہ ہمیں بو اس کی آ رہی ہے. بات وہی ہے, دو قسم کے سوچ ہے, اور جب اس دو قسم کے سوچ کے پیچھے سرمایہ دار شامل ہو جائے تو انہوں نے ہمیشہ ریاستی جبر اور بربادی پیدا کی ہے. وہ تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھتے ہیں. اس کے پیچھے ضرور سامراجی قوتیں جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اعجاز محمد صاحب ذرا یہاں پر رکیے گا, میں اسماعیل خان صاحب آپ سے کوئی کمنٹ لے لوں. اسماعیل صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ افرا سیاب صاحب نے ایک بہت انٹرسٹنگ نوشن پیش کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کی جانب سے جو مخالفت ہو رہی ہے وہ میاں نواز شریف کے اشارے پہ ہو رہی ہے تاکہ انہیں فاٹا میں ریفارمز نہ کرنی پڑے. دیکھیں, یہ افرازیاب صاحب کی رائے ہے, اور میرے خیال میں جو بھی اگر شبہ ہے اس قسم کا, اس کو تفویض ضرور ملے گی, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی کریڈیبل بات سامنے نہیں آئی کہ کیوں دن کے 2 بجے ایجنڈا آئٹم کو ڈراپ کیا گیا, کیوں اس سے پہلے جو ہے یہ سوچا نہیں گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس سے اس 5 مہینوں میں 3-4 مرتبہ پرائم منسٹر سے ملاقاتیں کر چکے ہیں. اچکزئی صاحب جو ہے ان کے سیاسی اتحادی ہیں, ان سے پرائم منسٹر نے بات کیوں نہیں کی؟ اتنا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. بہت بہت شکریہ اسماعیل خان صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ افرا سیاب خٹک صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ اعجاز محمد صاحب آپ کا. ناظرین, اگر مستقبل قریب میں فاٹا اصلاحات کا عمل شروع نہیں ہوتا ہے تو پھر مورخ یہی سمجھے گا کہ سرائکی صوبے اور ہزارہ صوبے کی طرح فاٹا اصلاحات کا نعرہ بھی صرف اور صرف پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے تھا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. ویلکم بیک ناظرین. امریکی مالیاتی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستان کی معاشی ترقی پچھلے 1 سال میں ایک پلیزنٹ سرپرائز ہے, کیونکہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 40% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ پاکستان میں سالانہ جو نمو کی شرح ہے وہ 4 سے 5% کے درمیان ہے. اگر یہ رپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے اسٹیٹسٹکس کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے تو مجھے اس رپورٹ کے اوپر کوئی حیرت نہیں ہے, کیونکہ عملی طور پر آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں 35% بیرونی قرض میں اضافہ ہوا ہے, اور تاریخ کی بلند ترین سطح پر یہ قرض 18 کھرب تک جا پہنچا ہے. اسی سارے معاملے پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر شبر زیدی صاحب, ماہر اقتصادیات ہیں. ہمیں جوائن کریں گے ولید سہگل صاحب, ممتاز تاجر ہیں. شبر زیدی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جو بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے, کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ایکچوئل سچویشن کو ریفلیکٹ کرتی ہے؟ نہیں, دیکھیں, پاکستان کی جو اصلی معاشی حالت ہے وہ اور یہ رپورٹ پوری طرح یکسانیت نہیں رکھتی. اگر صرف آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا جو انڈیکس ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے پاکستانی اکنامی کو, تو وہ ایک صحیح معیار نہیں ہے. ہمیں بہت سارے اور فیکٹر دیکھنے پڑتے ہیں, اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں گروتھ ریٹ کی 4.4+ کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی ابھی سبسٹینشیٹ ہونا ہے. میرے ذاتی حساب سے پاکستان کے معاشی صورتحال بہت زیادہ خوشائن نہیں ہے, کیونکہ 3-4 ایسے فیکٹر ہیں جو بالکل ہمارے امپروو نہیں ہو پا رہے. ان میں ایک ایکسپورٹ ہے, اور ایک ٹیکس ریونیو ہے, اور ایک ڈلیوری آف پبلک سروس ہے. یہ 3-4 جو چیزیں ہیں یہ ہم کنورٹ نہیں کر پا رہے معاشی ترقی کو ان دا ریئل بینیفٹ آف پیپل. تو اس لیے یہ میں نہیں کہتا کہ سب چیز بری ہے, مگر جتنا جس طرح وہ اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ از دی اونلی انڈیکیٹر آف اے پاکستان بینیفٹ, آئی تھنک وہ بات ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. شبر صاحب توقف کیجئے گا. ولید سہگل صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گا. شبر زیدی کا یہ کہنا ہے کہ وہ بلومبرگ کی رپورٹ سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتے, تو جو عالمی فائنینشیل میگزینز ہوتے ہیں یا ادارے ہوتے ہیں ان کی اس طرح کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان کا ایک آبویس پولیٹیکل فال آؤٹ ہوتا ہے جس کا سب سے زیادہ فائدہ گورنمنٹس اٹھاتی ہیں. نہیں جی, دیکھیں, میں اس رپورٹ سے کچھ حد تک تو اگری کرتا اور کچھ حد تک نہیں اگری کرتا. جہاں تک شبر زیدی صاحب نے بات کی ایکسپورٹس کی, تو یہ بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ ایکسپورٹس میں ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, کیونکہ پاکستان کی
بیلنس آف پیمنٹس کے لیے ہمیں ڈالر میں اپنی آمدن بڑھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بٹ جہاں تک اگر آپ دیکھیں جنرلی جو اگر آپ پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں تو معیشت سے ہمیں میرا خیال ہے بھروسہ زیادہ کرنا چاہیے. باہر کے ملکوں میں لوگوں کو بہت امید ہے ہماری معیشت سے اور لوگ تیار ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. آپ دیکھ لیں چین سے تقریباً $50 بلین آ رہا ہے اس ملک کے اندر, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جہاں تک بات ہے کچھ اسٹرکچرل پرابلمس کی, جی بالکل آج بھی اخبار میں تھا کہ ٹیکس کی شارٹ فال ہے اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں پرابلمز ہیں, ایکسپورٹ میں پرابلمز ہیں, بٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا پیکیج ابھی گورنمنٹ نے دیا ہے. اور جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ قرضے ملک میں بڑھ گئے ہیں, بالکل قرضے بڑھ گئے ہیں, مگر وہ قرضے لیے جا رہے ہیں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے, اور ان قرضوں سے جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا. تو یہ ایک شارٹ ٹرم فنومینا ہے کہ آپ کے قرضے بڑھ رہے ہیں بٹ ساتھ ساتھ آپ کا جی ڈی پی بھی بڑھ رہا ہے, اور جب بجلی چلے گی تو تقریباً 2% آپ کے جی ڈی پی میں ویسے ہی اضافہ ہو جائے گا. یہ تو شارٹ ٹرم میں لونز میں گروتھ آتی ہے اور ان آرڈر کہ ملک لانگ ٹرم میں اپنے جی ڈی پی کو بڑھا سکے. یہ لون لیے بغیر تو لیکن ولید سہگل صاحب ان ساری باتوں کے باوجود یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ پاکستان میں بے روزگاری میں بہت حد تک اضافہ ہو گیا ہے اور نوجوانوں کو اس طرح سے روزگار کے مواقع میسر نہیں آ رہے جو کہ اس رپورٹ کے مطابق اگر پروگریس ہو رہی ہے آنے چاہیے. دیکھیے جی میں اس سے نہیں کرتا. پاکستان میں انویسٹمنٹ ایک ریکارڈ لیول آف انویسٹمنٹ آ رہی ہے. پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر کا ہر سیکٹر جو ہے ایکسپینشن کے اندر جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیے ہمیں گاڑیوں کا سیکٹر ہے, سیمنٹ ہے, فرٹیلائزر ہے, پاور جنریشن ہے, یہ اپنی ہسٹورک پیک پہ چل رہے ہیں سارے سیکٹر. تو اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے, آپ نے اس کے نمبرز میرے ساتھ شیئر کریں نا, سیکٹر کوئی انڈیپینڈنٹ نمبر شیئر کریں نا کہ بے روزگاری کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو ولید سہگل صاحب جو کہ آفیشلی پیپرز میں ایکسپٹ کیا جاتا ہے کہ 16 سے 17% تک ان امپلائمنٹ ریٹ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ریٹ کم تو نہیں ہوا نا ولید؟ سر دیکھیں اس ہماری ایک گروئنگ پاپولیشن ہے, تو ہماری لیبر فورس کا جو انکریز ہے ہر سال وہ ہماری جاب سے ہسٹوریکلی زیادہ رہا ہے. بٹ اب ہم 5% گروتھ اس سال کر رہے ہیں. دس از مور دین دا گروتھ ریٹ آف پاکستان. تو اس سے ان امپلائمنٹ کم ہوئے گی. اگر آپ پچھلے 5 سال اس حکومت سے پہلے دیکھیں تو آپ کا گروتھ ریٹ 2 اور 3%. بالکل ٹھیک ہے ولید, یہاں پہ توقف کیجیے گا. شبر زیدی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. اگر بلومبرگ کی رپورٹ کے ان 2 اعشاریوں کو درست تصور کر لیا جائے تو اس کے باوجود آپ کے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کن معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے, کس ایجنڈے کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے؟ کیا صرف اور صرف سی پیک سے یا موٹر ویز بنانے سے کام چل جائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کر دوں کہ ہمیں پاکستان کی اکنامکس بلومبرگ نہیں سکھا سکتے. ہم پاکستان کی اکنامکس کو بلومبرگ سے بہتر سمجھتے ہیں. وہ ایک اسٹاک مارکیٹ کے بروکرز ہیں امریکہ میں, وہ بیٹھ کے ایک اپنا کاروبار کر رہے ہیں. ان کا ایک آبجیکٹو ہے, وہ اپنے اس آبجیکٹو کے تحت کام کرتے ہیں. اگر پاکستان کی اکنامکس مجھے بلومبرگ سے سیکھنی ہے تو پھر مجھے کچھ اور کر لینا چاہیے, مجھے کچھ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. میں کچھ چیزوں کی طرف جاندہی کرتا ہوں. میں یہ بات ایگری نہیں کرتا ولید صاحب کی کہ پاکستان میں امپلائمنٹ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. پاکستان میں ریئل انویسٹمنٹ ابھی کوئی نہیں ہوئی ہے ان دا لاسٹ 5 ایئر, اور پاکستان کا جو انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی ہے وہ لو ہے اور کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں نہیں ہے. پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو ہم سیٹل نہیں کر سکے ہیں. ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ڈیٹ کی یوٹیلائزیشن یہ بات بھی غلط ہے کہ وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کے لیے ہو رہی ہے, وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کے لیے نہیں ہو رہی, وہ کنزمپشن کے لیے ہو رہی ہے. بیکاز ہمارا ٹیکس کا شارٹ فال. اچھا ایک اہم بات کی جانب اشارہ کیجیے گا شبر زیدی صاحب, جو چین سے بنی ہوئی صنعتی مصنوعات ہیں اس نے پاکستان کی صنعت کو کس حد تک افیکٹ کیا ہے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اکنامی کو آپ ایک غلط ٹرن پہ لے جا رہے ہیں. پاکستان کی اکنامی کو آپ انڈسٹریل اکنامی سے کنورٹ کر ایک ٹریڈنگ اکنامی اور ایک ٹریڈنگ روٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ بالکل غلط پالیسی ہے اور اس کو ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا. پاکستان کبھی بھی ایک ٹریڈنگ اسٹیٹ نہیں ہوگا. نہ اسٹاک مارکیٹ کی انڈیکیشن ہمیں یہ ڈیمانسٹریٹ کرے گی کہ پاکستان ٹھیک ہوا. تو سب سے اہم بات ہے وہ یہ جو ہم بالکل جس کو ہم اکنامک کا حصہ نہیں سمجھتے کہ کیا عام آدمی کو ڈلیوری اور سروس آف ہیلتھ. بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب, آپ کی انسائٹ کا بہت بہت شکریہ. ولید سہگل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو انڈسٹریل سیکٹر اور سروسز سیکٹر میں ایک ڈیلیکیٹ بیلنس پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان صرف اور صرف بیرونی طاقتوں کا محتاج یا باج گزار نہ بن سکے. مجھے یہاں پر اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے خبر کے پیچھے.